नाम बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व सहबिहि व मन वाला, अम्मा बाद। हाँ, पढ़िए आयत नंबर 20 से पढ़िए। फ़अराहुल आयतल कुबरा यहाँ से। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى. यहाँ तक काफी है उस्ताद. नहीं, 26 إن في ذلك لعبرة لمن يخشى हाँ बेटा, बस नहीं, बस यहीं ठीक है. तक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल कुछ चीजें बताई गई थी। तो मूसा अलैहिस्सलाम को और उनके साथ उनके भाई हारून को अल्लाह तबारक व तआला ने फिरौन और उसके हवारियों के पास भेजा। फ़अराहुल आयतल कुबरा, तो अल्लाह ने ये मूसा अलैहिस्सलाम ने उसको यानी फिरौन को अल आयतल कुबरा, बड़ी निशानी दिखलाई, लफ्ज के एतबार से। और जब ये तर्जुमा करेंगे तो अलिफ लाम को मारफा मानेंगे, लेकिन सही बात है अलिफ लाम को जिन्स के लिए माने और ये कहें कि अल आयतुल कुबरा यानी बड़ी निशानियां, जो दो अहम निशानियां देकर अल्लाह तबारक व तआला ने मूसा अलैहिस्सलाम को भेजा था फिरौन के पास। हाथ को अपने बगल से निकालते तो चमकता हुआ निकलता, और जो उनका असा था, जो उनकी लाठी थी, वो मुतादिद मकाम पर काम देती, लगते फेंकते तो सांप बन जाती, और मुतादिद मकामात पर अलग अलग तरीके से इससे फायदा लिया। फ़अराहुल आयतल कुबरा, तो उन्होंने मूसा अलैहिस्सलाम ने फिरौन को बड़ी निशानियां दिखलाई। आयत का जो तसल्सल है, फ़अराहुल आयतल कुबरा, इस फा को असल में चूंकि ये आप लोग पढ़े फाय फसीहा कह रहे हैं, यहाँ जो फा है फाय फसीहा, फसीहा का मतलब इसमें इशारा करता है कि यहाँ पर कुछ कलाम में हज़फ है, कलाम में कुछ हज़फ है, क्योंकि इससे पहले की जो आयत है क्या है, व अहदियक इला रब्बिका फतख्शा फ़अराहुल आयतल कुबरा। तो कुछ बातें हुई होंगी, उसके बाद ये निशानियां दिखलाई, जो निशानियां देकर अल्लाह तबारक व तआला ने भेजी मूसा अलैहिस्सलाम को। तो अल्लाह ने उनको बड़ी निशानियां दिखलाई, मूसा अलैहिस्सलाम ने दिखलाई। और हुक्म जो हुआ, असल में जो मौजज़ा है, मौजज़ा तो जाहिर हो रहा है किसकी हाथ पर, नबी के हाथ पर, मूसा के हाथ पर, लेकिन असल में मौजज़ा का सदूर किनके हुक्म से, किसके कहने पर हो रहा है, अल्लाह के कहने पर। निशानियां देने वाला, मौजज़ात अता करने वाला कौन है, अल्लाह सुब्हानहु व तआला. अल्लाह सुब्हानहु व तआला। वो मौजज़ा हर ज़माने में अंबिया के हाथ पर ज़ाहिर हुआ। यहाँ मूसा अलैहिस्सलाम का तज़किरा मूसा अलैहिस्सलाम के हाथ पर ज़ाहिर हुआ, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़माना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर ज़ाहिर हुआ। लेकिन मौजज़ा को असल वक़ू पज़ीर करने वाला, वाक़े करने वाला, ये ख़ारिक़ आदत चीज़ों का वाक़े करने वाला कौन है, अल्लाह सुब्हानहु व तआला। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने उसे बड़ी-बड़ी निशानियां दिखलाई। फ़कज़्ज़बा, तो उसने झुठला दिया, फ़कज़्ज़बा झुठला दिया, व असा, और नाफरमानी की। कज़्ज़बा का जब हम अपोजिट लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर इसको समझना जरूर, कुछ आयतें हैं जहाँ पर दोनों चीजें इस्तेमाल हुई। मकाम किस चीज का था, जब नबी की जानिब से बात आ रही है, नबी दावत दे रहे हैं, तो नबी खासतौर पर जब निशानियां दिखला रहे हैं, तो मकाम क्या होना चाहिए, तकजीब नहीं होना चाहिए, मकाम इस्यान नहीं होना चाहिए, इसका अपोजिट मकाम होना चाहिए। वो क्या है, कज़्ज़बा का अपोजिट क्या है, सद्दका। सद्दका। ये मकाम इस चीज का तकादा करता है। आसा का अपोजिट क्या है, आता, फरमा बरदारी करना, इताअत. ठीक है। आता। ये क्या नाम है, जो हमारा दर्स है बलागा के दर्स में, बलागा के दर्स में इसमें कोई है, जी नहीं उस्ताद. मैं अच्छा हूँ अच्छा सफी, लेकिन ज्यादा अच्छा नहीं अच्छा, पढ़ी. ठीक ठीक मैं है, हूँ आज सर. आज है बलागा दर्स।
وہ جو پلاننگ کے اعتبار سے وہ درس کا سلسلہ ختم ہوا، جی چھٹی میں تھا، لیکن ہاں ہاں ایک بحث شروع کیے تھے، ارادہ کہ وہ وہ بحث مکمل ہو جائے تو ہفتے میں کسی نہ کسی دن ایڈجسٹ کر کے، تو آج ہے 9:30 بجے عشاء کے بعد، تو یہ ہاں بحث سر اس میں میں پڑھے جو میں بلاغت کے کروں گا درس میں جوائن جو طالبات ہوں گے۔ ایک موضوع ہے جس کو کہتے ہیں اتباق۔ اتباق کا معنی جی کیا ہوتا ہے؟ کسی بھی کلمہ میں، چاہے قرآن میں، حدیث میں، یا شعر میں، یا عام نثر میں، لفظ اور اس کی ضد کا جمع ہو جانا۔ جیسے آپ کہتے ہیں پانی اور آگ، معاون اور نارون، ارضن اور سماؤن، اس طرح بعض متعدد آیتیں آپ الإسداد پڑھیں۔ فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا، فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا۔ فَلْيَضْحَكُوا بس کا اپوزٹ، چاہیے کہ ہاں، یضحکو فَلْيَبْكُوا، قلیلہ کا اپوزٹ کثیرہ، کثیرہ۔ ٹھیک ہے؟ تو یہ اس سے متعلق ہے، بلاغت سے متعلق، کہ مقام نبی کی دعوت سننے کے بعد تقاضا کیا تھا کہ وہ نبی کی دعوت کی تصدیق کرتے، نبی کی دعوت کی تصدیق کرتے، لیکن تصدیق نہیں کیا، بلکہ کیا کہ انہوں نے بتلا دیا تکذیب، تکذیب جھٹلا کی۔ دیا، وہ عصا اور نافرمانی کرے۔ نافرمانی یہ تقاضا نہیں تھا، ہونا کیا چاہیے تھا کہ اطاعت اور فرما برداری کرے، اطاعت۔ لیکن یہ نہیں کیا، تو وہ پھر آسان لفظوں ہم کیا کہہ سکتے ہیں، وہ کام کیا جو کرنا نہیں چاہیے تھا، یعنی تصدیق کرنی چاہے تو تصدیق نہیں کی، اطاعت کرنی چاہے تو اطاعت نہیں کی، بلکہ اس کا اپوزٹ کیا۔ سورہ لیل آپ پڑھ لیں گے، اس میں تصدیق اور اس کا اپوزٹ تکذیب، آپ کو یسرا اور اس کا اپوزٹ اسرا، سورہ لیل کی ابتدائی آیتوں میں تقریباً آپ 10 آیت تک پڑھیں گے، سمجھ میں آ جائیں گے۔ سورۃ اللیل کی 10 آیتیں پڑھ لیں گے آپ لوگ، تو اس میں آپ کو یہ جو چیز یہاں بتا رہا ہوں، سورہ لیل کی 10 آیتیں، تو یہ جو کذبہ اور رسا استعمال ہے، کذبہ کا اپوزٹ وہاں پر آپ کو ملے گا آیت میں، عصا کا نہیں، صدق بالحسنى کذبہ صدقہ، اسرا یسرا، ٹھیک ہے؟ عصاك اعطا من اعطا۔ ہاں ہاں، اب یہاں پر دیکھیے فَكَذَّبَ وَعَصَىٰ، اور اگر نحوی طور پر ہم اس کو جوڑتے ہیں تو کیا ہوگا مفہوم؟ فَأَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرَىٰ فَكَذَّبَ وَعَصَىٰ، موسیٰ علیہ السلام نے اسے بڑی بڑی نشانیاں دکھلائیں، پھر ان کو تو اس نے تکذیب کر دی اور نافرمانی کی۔ فا کو اگر نحوی طور پر ہم جوڑتے ہیں اگر تھوڑی دیر کے لیے، تو ایک چیز اور زیادہ واضح ہوتی ہے۔ فا کس کے لیے آتا ہے؟ ترتیب بدون فاصل کے لیے، کوئی فاصلہ نہیں، کوئی گیپ نہیں، کوئی مہلت نہیں، یعنی فوری طور پر اس نے تکذیب کر دی۔ یہ تو بتایا گیا آپ کو، آپ سنے ہوں گے بار بار کہ فا کس کے لیے آتا ہے عربی زبان میں؟ حرف عطف والا جو فا ہے، پھر یا پس کے لیے استعمال نہیں ہوتا سر؟ ترتیب بدون تراخی، بغیر فاصل کے، کوئی فاصلہ نہیں ہوتا، کوئی گیپ نہیں ہوتا، تو وداؤٹ ٹائم، ٹائم کے ہاں، بغیر وداؤٹ امیڈیٹ۔ فاصل، وداؤٹ گیپ، وداؤٹ اینی گیپ، وداؤٹ ٹائمنگ، تو اس نے یہ فا کا لفظ سے سمجھ میں آ رہا ہے، موسیٰ علیہ السلام نے نشانیاں دکھلائی تو بلا سوچے سمجھے فوری طور پر اس نے تکذیب کر دی اور نافرمانی کی۔ ثم ادبر یسعی، ثم ادبر یسعی، ادبرہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ پلٹنا، پلٹ، پیچھے، دبر پیچھے سے ہے۔ لوٹنا، دبر ہاں، سے۔ اس کا اپوزٹ قبول، آگے آگے آنا، اقبلہ، جیسے ادبرہ کا اپوزٹ اگر ہم لیتے تو کیا ہوگا؟ اصغرا اقبل، غلا ادبر۔ اقبل ادبر۔ ایک حدیث یاد آ رہی ہے، اس میں کتاب الصوم میں آپ پڑھے ہوں گے ضرور اس کو، یا سنے ہوں گے، روزہ کھولنے کا وقت، افطاری کرنے کا وقت، کب تک روزہ رکھنا ہے یا کب روزہ افطار کرنا ہے، افطاری کب کرنا ہے؟ جب سورج غروب ہو جائے، جب سورج غروب ہو جائے، اور وہیں سے دن ختم ہو کے رات شروع ہو جاتی، اسی لیے اللہ نے کہا ثم اتموا الصیام الی اللیل، الی اللیل، لیل کب شروع ہو جاتی ہے؟ مغرب ہوتے ہی، مغرب سے سورج ڈوبتے سورج ہی، غروب سورج ہوتے ہی۔ غروب ہوتی، سورج غروب ہوا تو رات آ گئی اور دن چلا گیا۔ چلا۔ یہ ادبرہ کو سمجھانا ہے کہ اقبلہ کا معنی، اقبلہ کا معنی ہوتا آنا، اقبلہ کا معنی ہوتا آنا، اور ادبرہ کا معنی ہوتا ہے
جانا. کمنگ گوئنگ اس طرح ہو گیا. ہاں کمنگ اور گوئنگ. ہاں حدیث اذا اقبل اللیل من ہاہنا وادبر النہار من ہاہنا، جب رات یہاں سے آ جائے اور دن یہاں سے چلا جائے. آپ تفسیر میں پڑھیں گے، خاص طور پر ممکن تفسیر ابن کثیر میں حدیث مل جائے. تو ادبر یسعى، اس حدیث کی تفسیر آیت کی شرح میں ثم اتم الصیام الی اللیل. لیل کب شروع ہوتی ہے؟ سورج غروب ہوتے ہی لیل شروع ہو جاتی ہے. دن جیسے ہی گیا رات آ گئی. دن اور رات ایک ساتھ ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے. تو اس حدیث میں کہا گیا اذا اقبل اللیل من ہاہنا، جب رات آ جائے وادبر النہار من ہاہنا، دن چلا جائے. اس حدیث میں اقبل اور ادبر دونوں استعمال ہوا ہے. ثم ادبر، پھر پیٹھ پھیرا یا الٹے منہ گیا. یہ کس چیز کا کیا کہہ سکتے ہیں، استعارہ ہوتا ہے. اقبلہ مطلب آیا، مطلب ہاں آپ کی طرف آ رہا، آپ کے پاس آ رہا ہے، آپ کے دعوت کو قبول کر رہا ہے. ادبرا جس کو ہم کہتے ہیں الٹے منہ چلے جانا، پیٹھ پھیر کر چلے جانا. کس چیز کی علامت ہے؟ آپ سے ناراض ہے، آپ سے خوش نہیں ہے، آپ کی دعوت کو، آپ کی بات کو قبول نہیں کیا. تو اس کا ہم کیا ترجمہ کریں گے؟ ادبرا پیٹھ پھیر کر چلتا بنا. مفہوم کیا ہے؟ اعراض کرنا. ثم ادبرا، پھر وہ پیٹھ پھیرا. لفظی ترجمہ یعنی قبول نہیں کیا، اعراض کیا. جو بات عصا میں بتائی گئی اسی کی مزید تاکید ہو رہی. یسعا، سعا یسعا کا معنی کیا ہوتا ہے؟ دوڑتا ہوا. دوڑنا، دوڑنا، کوشش کرنا. اسی لیے جو عام رفتار ہے اس کو مشا یمشی کی تعبیر آتی ہے. عام جو نارمل رفتار ہے چلنے کی، اس کے لیے مشا یمشی کی تعبیر آتی ہے. اس سے جو تیز رفتار ہے اس کو سعا یسعا. اسی لیے صفا اور مروہ کے درمیان جہاں پر دوڑنا ہے، جہاں پر ہاجر دوڑی تھی ام اسماعیل، اس کو کیا کہتے ہیں؟ سعی کہتے ہیں. سعی. سعی بین الصفا والمروہ. وہاں پر صحیح کرنا ہے جتنی دور ہاجر دوڑی تھی، ام اسماعیل دوڑی تھی. سعا وہاں مشی نہیں کرنا ہے. مشی کا معنی عام رفتار، نارمل چال. ثم ادبر یسعا، تو مفہوم کیا ہے اس کا؟ پھر پیٹھ پھیر کر چلتا بنا، یعنی دعوت کو قبول نہیں کیا بلکہ جھٹلا دیا، نافرمانی کی. یا یسعا کا معنی اگر لیتے کوشش کرنا. کوشش کرنا کس چیز کی؟ دعوت کو جھٹلانے کی، دعوت کو قبول نہ کرنے کی، دعوت کا معارضہ کرنے کی، دعوت کے خلاف جتھا بنانے کی. تو یہ ثم ادبر یسعا، پھر پیٹھ پھیر کر چلتا بنا. ثم ادبر یسعا، پھر پیٹھ پھیر کر چلتا بنا یعنی اعراض کیا، قبول نہیں کیا دعوت کو. پھر کیا کرتا؟ فحاشر فنادا. فحاشر کا معنی کیا ہے؟ پھر جمع کیا. جمع کیا. کس کو جمع کیا؟ اپنے حواری مواری کو جمع کیا، اپنے عذرا کو جمع کیا، اپنے لوگوں کو جمع کیا، یا جادوگروں کو جمع کیا. فحاشر اس کو جمع کیا، تذکرہ نہیں ہے. دوسری آیتوں میں اس کا اشارہ ہے. فحاشر لوگوں کو جمع کیا، اپنے وزراء سے مشورہ کیا، جادوگروں کو جمع کرایا پورے شہر سے بلکہ پورے ملک سے. فنادا اور آواز لگائی. آواز لگائے. آواز، اور نادا کس آواز کو کہتے ہیں؟ آہستہ آواز کو نہیں، بلند آواز، جس آواز کو دور اور قریب سب لوگ سنیں. فحاشر فنادا، پھر لوگوں کو جمع کیا، اپنے عذرا کو جمع کیا، عمرہ کو جمع کیا، جادوگروں کو جمع کیا، لوگوں کو جمع کیا. فنادا پھر تیز آواز سے کہا، ندا لگا کر کہا. کیا کہا؟ وہ بات آگے آ رہی ہے. انا ربکم الاعلی. فحاشر فنادا فقال انا ربکم الاعلی. جب موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کو قبول نہیں کیا، اعراض کیا، تو اپنے لوگوں کو، حواری مواری کو، اپنے انصار و اعوان کو، عذرا کو، جادوگروں کو جمع کر کے یہ ندا لگاتا ہے، انا ربکم الاعلی. کل اس چیز کو بتایا گیا تھا کہ فرعون کے طغیان، اس کے سرکشی، اس کے تکبر کی متعدد شکلیں، ان میں سے ایک شکل یہ بھی بتائی گئی تھی انا ربکم الاعلی کہنا اس کا. اور اس سے متعلق بھی کچھ چیزیں بتائی گئی تھی کہ بعد آیتوں بتایا گیا کہ وہ کہتا تھا کہ میرے علاوہ کوئی معبود ہے ہی نہیں. ما علمت لکم من الہ غیری. یا بعد غیری. آیتوں میں یہ کہ اگر میرے علاوہ کسی کو معبود سمجھا تو قید کر دوں گا.
لاجعلنک من المسجونین، یہ ساری باتیں کل بتائیں گی. فقالا، اپنے لوگوں کو جمع کر کے بلند آواز سے کہا، ندا لگا دیا، اعلان کرا دیا، انا ربکم الاعلی. یہ کہنے والا دنیا میں یہی ایک فرعون ہے، اور کسی نے یہ بات نہیں کہی. اللہ کا انکار کرنے والے بہت سارے لوگ ملیں گے، اللہ کا انکار کرنے والے بہت سارے لوگ ملیں گے، لیکن کسی نے یہ دعویٰ کیا ہو کہ میں تمہارا رب ہوں اور صراحت کے ساتھ وہ چیز موجود ہو، وہ فرعون کے علاوہ اور کسی کے بارے میں صحیح سند، صحیح نص، یعنی قرآن میں چونکہ موجود ہے اس لیے ہمیں بات کریں. باقی تاریخی باتیں بہت سارے لوگوں کے بارے میں ملتی ہوں گی، لیکن اس طرح صراحت کے ساتھ صحیح بات فرعون کے علاوہ اور کسی کے بارے میں نہیں ملتی. باقی بہت سارے لوگوں نے معبود بنا لیا، کہ حقیقت بھی ہے یا غلط ہے، انہوں نے ایسا کہا تھا. یہ چیز فرعون کے علاوہ آپ کو کسی کے بارے میں نہیں ملے گی. جیسے قوم نوح نے جن کی عبادت شروع کی، ود، سوا، یغوث، یعوق، نصر، ان ایک لوگ تھے. شاید پڑھے ہوں گے اس واقعے کو سورہ سورہ نوح میں ہے سورہ استاد. نوح میں پڑھے ہوں گے، یا اگلے سورت کو لیتے ہیں یا پڑھیں گے کبھی. تو یہ 5 لوگ جن کا تذکرہ سورہ نوح کی آخر کی آیتوں میں ہے، یہ حقیقت میں بت تھے یا نیک لوگ تھے. بعد میں ان کی قوم نے رفتہ رفتہ دھیرے دھیرے ٹائم گزرتا رہا تو پھر ان کی عبادت کرنے لگے. یہی ہے نا؟ یا وہ لوگ اپنی عبادت جی کی طرف استاد، بلائے لوگوں کو؟ نہیں کیا نہیں صحیح نہیں، وہ بات ہے؟ نیک لوگوں میں سے تھے، اور نیک لوگ تھے، نیک لوگوں میں وہ سے نیک تھے. لوگ تھے. رفتہ رفتہ شیطان نے ود، ان کی عبادت کرا دی. پہلے ہی دن سے نہیں، دھیرے دھیرے اسٹیچو بنوایا، پھر ان کی تعظیم کرایا، پھر ان کا ان کو دیکھ کر اللہ کے بات کرو، پھر ان کی تعظیم کرو، پھر انہی کے بات کرنے لگو، رفتہ رفتہ دھیرے دھیرے. ٹھیک ہے نا؟ تو ان لوگوں نے کیا کہا تک جی میری استاد. عبادت کرو؟ نہیں. لیکن یہ اپنے آپ کو رب کہلوانا، یہ صرف فرعون کی بات، صرف فرعون نے یہ بات کہی. انا ربکم الاعلی کا دعویٰ، انا ربکم الاعلی کا نعرہ، یا انا ربکم الاعلی کہلوانا، یہ صرف فرعون کے بارے میں. باقی بہت خدائی سارے کا دعویٰ. معبودان، ہاں صرف فرعون کا. باقی تاریخی چیزوں میں، ادیان کی کتابوں میں، دوسرے مذہب کی کتاب، بہت سارے لوگ کے بارے میں آپ کو ملے گی. لیکن حقیقت کیا اللہ عالم. کیا انہوں نے کہا کہ مجھے معبود بنا لو؟ ایسا بہت کم ملے گا. جیسے ابھی عیسیٰ علیہ السلام کو لوگ معبود بنائے بیٹھے ہیں، لیکن کیا عیسیٰ علیہ السلام نے یہ بات کہی کہ مجھے معبود بنا لو اللہ کو چھوڑ کر؟ نہیں. نہیں. تو صراحتاً جس نے دعویٰ کیا، بلایا، لوگوں کو جمع کیا، انا ربکم الاعلی کہلوایا، وہ فرعون ہے. باقی کسی نے یہ دعویٰ نہیں کیا. ہاں، اللہ کا انکار کرنے والے بہت سارے لوگ ہیں آج بھی اس زمانے میں. آج بھی اس زمانے میں لوگ، بہت سے لوگ جن کو ہم کیا کہتے ہیں، ملحد، ایتھسٹ، جی اللہ کو نہیں مانتے. ایتھسٹ. ہاں، ہاں لیکن ایسے لوگ نہیں آپ کو ملیں گے جو اپنے آپ کو رب کہلوائیں. کیا ہو سکتا ہے ماضی میں ملے ہو، لیکن اس طرح کی بات قرآن میں نہیں بتائی گئی. تاریخ کی کتابوں میں ممکن ہے موجود ہو، لیکن قرآن میں صراحت کے ساتھ صرف فرعون کے بارے میں بات کہی گئی. کیونکہ رب، کسی کو رب ماننا یا خالق ماننا، یہ انسان کی طبیعت ہے، یہ فطرت، یہ فطری چیز ہے. یہ الگ بات ہے کہ اس خالق کی عبادت نہ کرے، لیکن رب ماننا، خالق کو ماننا، ہے کوئی ذات جو جس نے ہم کو پیدا کیا، ہمارے کو رزق دیتا ہے، ہم کو ہماری بارش برساتا ہے، ہماری چیزوں کو فراہم کرتا ہے، وہ ہے کوئی ذات، اس کو سب لوگ مانتے ہیں. یہ الگ بات ہے کہ اس کو ماننے کے بعد اس کی نافرمانی کرتے ہیں. لیکن فرعون کا مسئلہ کیا تھا؟ اس کا انکار کرنا، اس کے بعد خود کو رب کہلوانا. اس لیے آپ جب دیکھیں گے طغا، فرعون کے بارے میں جہاں جہاں طغا یا استکبر آیا ہے، تو آپ دیکھیں گے کہ سب سے ہائی لیول میں استعمال کیا گیا. یعنی طغیان کی متعدد شکلیں ہو سکتی ہیں، تو فرعون کے لیے جہاں طغا استعمال کیا گیا، تو سمجھیے یہ سب سے ہائی لیول کا طغیان ہے، سب سے اعلیٰ درجہ کا طغیان ہے. سپرلیٹو اس سے بڑا ڈگری کے کوئی ورڈز طغیان نہیں ہو سکتا. سب سے استعمال خطرناک کیے طغیان. ہیں. سمجھ رہے ہیں نا؟ جی استاد. ایک طغیان یہ بھی ہے، جیسے ایک ماں باہر جا رہی ہے، مثال، سب سے آسان مثال، ایک ماں باہر جا رہی، بیٹی کہتی بیٹا جب تک میں گھر مارکیٹ سے باہر نہیں آتی ہوں، آپ بیٹا گھر میں رہنا. پھر ماں جیسے باہر نکلتی، بیٹی بازو والے گھر میں چلی جاتی ہے. یہ بھی طغیان ہوا. ہو رہا یا نہیں؟ جی جی، حد ہاں، سے اس نے کیونکہ پھلانگ مار اپنے دیا. حد سے تجاوز کر، ماں نے بولا تھا بیٹا گھر میں رہنا، وہ وہاں اپنے گھر سے بازو والے گھر میں چلی گئی. یہ بھی طغیان ہے، لیکن بڑا فرق ہے ان دونوں طغیان میں. ٹھیک ہے نا؟ تو انا ربکم الاعلی، یہ تو آپ غور کریں گے، اللہ نے جو طغا کا لفظ استعمال کیا، بہت ہائی لیول کا طغیان ہے، بہت خطرناک طغیان ہے. طغیان، تکبر، جو استکبار کا لفظ استعمال کیا جہاں جہاں اللہ نے، اس سے بڑا کوئی طغیان نہیں ہو سکتا، اس سے خطرناک کوئی تکبر نہیں ہو سکتا.
فقال انا ربکم الاعلی، پھر فوراً اس کا نتیجہ آ رہا ہے فاخذہ اللہ نکال الآخرۃ والاولی، پھر اللہ نے اسے پکڑ لیا. اخذ یاخذ اصل میں کئی معنی میں ہوتا ہے. ایک معنی لینا، اخذ یاخذ کا ایک معنی کیا ہوتا ہے؟ لینا. وَلَقَدْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي، اور البتہ ہم نے لیا کا معنی ہے وہاں بنی اسرائیل ہاں سے پختہ وعدہ. وہاں عہد و پیمان لینا. ہاں خذ بیدک، آپ کسی کو کوئی چیز دینا کہتے ہیں خذ، لیجیے، پکڑو. نارمل لینا. ہم، لیکن یہاں پر صرف لینے والا معنی نہیں ہے، سختی سے پکڑنے والا معنی ہے، عذاب والا معنی ہے، کیونکہ اس کے گرفت، ساتھ نکال کا لفظ استعمال ہو رہا ہے. اس کے ساتھ کیا لفظ استعمال ہو رہا ہے؟ نکال. نکال کا. نکال جس کا معنی عذاب یا عقوبہ، یا انگلش کا لفظ اگر پنشمنٹ صحیح ہے تو انگلش میں کیا بولیں گے اس کو؟ عذاب یا عقوبہ کو عموماً پنش یا پنشمنٹ ہی کتابیں شاید انگلش میں استعمال کرتے ہیں. جی ہاں لیکن انگلش میں وہ جو پنش کا ہے وہ عام ابھی جو بکثرت ایک معمولی سزا کے لیے استعمال ہوتا ہے. جیسے بچے نے کسی کوئی غلطی کی تو استاد نے یا اس کے والدین نے اس کو پنش کر دیا تھوڑی دیر کے لیے، تھوڑی دیر کے ابھی کھڑے رہو، اس کے لیے بھی پنش یا پنشمنٹ کا لفظ استعمال کرتے ہیں. یہاں عذاب کا معنی ہے، اس لیے اخذ یاخذ لینے والا معنی نہیں، سختی سے پکڑنے کا معنی ہے. اور اس مفہوم میں استعمال ہو قرآن میں کئی جگہوں پر. عذاب کے سیاق میں جب اخذہ کا لفظ آیا ہے تو اسی معنی میں پکڑنے کے معنی، سختی سے پکڑنا، عذاب میں پکڑنا، عذاب میں مبتلا کرنا. فاخذہ اللہ، اللہ نے اسے پکڑ لیا. نکال الآخرۃ والاولی، نکال کا معنی عذاب یا عقوبہ. نکال کا معنی کیا ہے؟ عذاب عقوب، یا عقوبہ. عقوبہ. آخرت اور دنیا کے عذاب میں، آخرت اور دنیا دونوں کے عذاب میں اللہ نے اس کو پکڑ لیا، گرفت یعنی کر لیا. گرفت کر لیا. دنیا کا بھی عذاب اور آخرت کا بھی عذاب، دنیا کا بھی عذاب اور آخرت کا عذاب. دنیا کا عذاب سامنے ہے کہ اس کو پانی میں ڈبو دیا، اس کی زندگی کا خاتمہ ہو گیا. اور آخرت کا عذاب پانی میں ڈوبتے ہی وہ اس کو عذاب شروع ہو گیا. النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، پانی میں ڈوب صبح رہا ہے اور لیکن آگ، شام ہاں صبح و روزانہ شام وہ جہنم آگ کے، پر پیش کی جائے، ہاں پیش اور کی جب جائے. قیامت کے دن وہ آگ میں داخل کیے جائیں گے. فاخذہ اللہ نکال الآخرۃ والاولی، اللہ نے اسے پکڑ لیا آخرت اور دنیا کے عذاب میں، یعنی عذاب دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. واضح یہاں پر؟ نعم. اخذ یعنی پکڑنا، عذاب میں مبتلا کر دینا، یعنی عذبہ اللہ. یہ سمجھنے کے لیے اللہ نے اس کے دنیا اور آخرت کے عذاب میں مبتلا کر دیا. اچھا یہاں پر اس آیت پر رکتے ہیں، اگر وقت رہا تو اگلی آیت بھی لیتے ہیں. یہاں پر آپ دیکھیے جہاں سے ہم شروع کیے تھے پڑھنا، روس الآیت تو شاید گفتگو نہیں کیا تھا، آپ ایک مرتبہ پڑھ لیں گے. کیونکہ جو صورتوں کا ایک رسول آیا یعنی ایک ہی حرف ہے تو وہاں پر بتایا گیا، لیکن یہاں پر پھر بھی آپ ایک مرتبہ چیک کر لیجیے گا. هل اتاک حدیث موسیٰ سے، یا ایک مرتبہ میں اوپن کرتا ہوں کوئی تفسیر، شاید تفسیر ابن کثیر بھی ہو. هل اتاک حدیث موسیٰ، رسول آیا چیک کیجیے، آیت نمبر 15 سے یہاں تک. موضوع ایک ہے، سوال سمجھ میں آ رہا میرا؟ جی استاد. ہاں میں یہ بتا رہا تھا کہ جو صورتیں ہیں، خاص طور پر جو چھوٹی صورتیں ہیں، ان میں فواصل آیا سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ فواصل آیا اگر خاص الف طور پر صغیرہ پوری پوری صورت کا صورت ایک میں ہی ہے تو الف صغیرہ پر بہت آسان ہے. اختتام ہے. لیکن ابھی پوری صورت پر نہیں گفتگو کر رہے ہیں. اس اوکے. یہ جو موضوع شروع ہوا آیت نمبر 15 سے آیت نمبر 26 تک، ٹھیک ہے، یہ موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے متعلق جو گفتگو ہے. اس سے پہلے دوسری چیزیں تھی، قیامت کا تذکرہ. یہاں پر آپ فواصل آیت دیکھیے، ایک ہے سب کا، ایک ہے یا نہیں؟ جی جی. موسیٰ، طویٰ، طغیٰ، ذکاء، تخشى، كبرى، عصا، يسعى، نادى، اعلى، اولى، يخشى، یہاں تک. بس
اس سے پہلے اور اس کے بعد میں رسول آیا بدل جا رہا ہے. ٹھیک ہے, انشاءاللہ جی آیا سورت ختم کرتے ہیں تو اس پر گفتگو کرتے ہیں. فواصل آیا شروع میں اگر نہیں بتایا ہوں گا تو یہاں پر الف مقصورہ, الف مقصورہ. آپ یہاں پر یہ دیکھیے کہ آیت نمبر 25 جو ہم پڑھ رہے تھے, ابھی 25 پر آ جاتے ہیں تاکہ یہاں پر آپ کو آسانی. فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَى. پہلے کس کا تذکرہ ہو رہا؟ آخرت کا. اولا کا معنی دنیا, اولا کا معنی کیا ہے؟ دنیا. دنیا. تو آخرت کا پہلے کیوں تذکرہ کیا جبکہ آخرت بعد میں ہے؟ پہلے دنیا ہے پھر آخرت ہے نا استاد. حساب تو دینا ہے نا, آخرت ہی اصل ہے. حساب تو دینا ہے. کیونکہ اس کو پہلے دنیا میں عذاب ہوا تھا سمندر میں غرقابی کا, اس کے بعد آخرت کا, تو اسی لیے دنیا کا پہلے ذکر آیا پھر آخرت کا بعد میں. نہیں لیکن یہ الٹا ہے. اس آیت کو دیکھیں. ہاں ہاں کیونکہ یا پہلے بعد میں آئے گی نا. ہاں, فواصل آیا, اس کا آسان جواب کیا ہے؟ فواصل آیا کی رعایت ہے. اور یہ چیز بہت اچھا اہم, اچھا اچھا اس سمجھ. لیے عموماً سورت کو شروع کرتے ہوئے اس کی جانب اشارہ کرتا ہوں, یہاں نہیں شاید بتایا ہوں گا. سورت یاد کرائے گا, سورت جب ختم ہوتی پھر اس پر گفتگو کرتے ہیں. یہ فواصل آیا بہت اہم چیز ہے. بتائے تھے آپ استاد سورۃ النبا میں اگر پوری فواصل. سورت, ہاں سورت یہاں نازیات پر شاید نہیں گفتگو کریں. سورہ نبا کا چونکہ ایک ہی ہے الف, چند ایک آیتیں شاید ہوں. سورہ نبا کا چند آیتوں کو چھوڑ کر الف ہے. یہاں پر کئی ایک ہے, لیکن کئی ایک ہے تو ایسا مطلب نہیں کہ ایک آیت دوسرا, ایک آیت دوسرے. آیتوں کا ایک موضوع ہے, 2 آیت 3 آیت 4 آیت, ایک حرف سے ایک اس کا فاصل ایک رہے گا, پھر دوسرا شروع ہوا تو کچھ آیتوں میں چلے گا. جیسے ابھی آپ کو بتایا گیا جو آیتیں ہم پڑھ رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام سے متعلق, ان کا فواصل آیا کیا ہے؟ ان تمام آیتوں کا الف مقصورہ. اگر ایسا کہا جاتا فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ یا فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْأُولَى وَالْآخِرَةِ, تو وہ جو فواصل کی رعایت تھی وہ نہیں ہو پاتی. سمجھ رہے ابھی؟ جی جی اور یہ چیز بہت اہم رول پلے کرتا ہے آیتوں. تو اب جب آپ ترتیب دیکھیں گے, جب جو صورتیں ایک ہی نسق میں آ رہی ہیں ان کو آپ دیکھیے کہ ہونا چاہیے ایسا, ترتیب ایسا ہے, لیکن صرف اسی چیز کو برقرار رکھنا مقصود ہے. اور بھی چیزیں ہو سکتی ہیں. تو جن صورتوں میں مکمل ایک ہی حرف چل رہا ہے, جیسے سورۃ القمر ہے صرف را چل رہا ہے, سورۃ نجم ہے صرف الف مقصورہ چل رہا ہے, سورۃ الاعلیٰ صرف الف مقصورہ چل رہا ہے, تو آپ وہاں غور کریں گے تو متعدد آیتوں میں آپ کو یہ چیز سمجھ میں آئے گی. یہاں پر سب سے اہم چیز ہے فواصل آیا کی رعایت کرنا, ورنہ آخرت بعد میں ہے, دنیا پہلے, دنیا کا بعد میں تذکرہ ہوا, آخرت کا پہلے. فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَىٰ, اللہ نے اسے پکڑ لیا آخرت اور دنیا کے عذاب. اگر اولا کو بعد میں کیا جاتا, اولا کو پہلے کرتے آخرت کو بعد میں کرتے, تو جو فواصل کی رعایت تھی وہ نہیں ہو پاتی. آپ جو پڑھتے جا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کا حدیث موسیٰ سے ایک اسلوب الف مقصورہ پر, آپ ہر آیت پر رک رہے ہیں تو آپ کو ایک ٹون بن جا رہا ہے, ایک لہجہ جو اس پر آپ رک رہے ہیں تو الف مقصورہ پر آپ رک رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کا حدیث موسیٰ اذ ناداہ ربہ بالوادی المقدس طویٰ اذهب الی فرعون انہ طغیٰ, جتنی آیتیں الف مقصورہ پر. اگر یہاں پر ایسا کیا جاتا, ترتیب کا خیال کیا جاتا, یعنی پہلے دنیا پھر آخرت, تو ہو جاتا نکال الاولی والآخرہ. وہاں ترتیب برقرار نہیں رہتی, جو فواصل آیا کا نظم, فواصل آیا کی ترتیب برقرار نہیں رہتی, فواصل آیا میں خلل ہو جاتا. واضح چیز ابھی؟ جی استاد. آگے آتے ہیں یہ آخریات اس موضوع کی. رائمنگ برابر اتنا ہونے کے لیے آیا ہے بس. نہیں, آپ کا سوال نہیں سمجھ میں آیا, سنا نہیں میں. رائمنگ مطلب ہم معنی میں استعمال کیا جا رہا ہے لفظ کی اختتام میں, وہ نہیں, پوچھنا ریمنگ چاہتے نہیں ہیں. کہیں. ریمنگ کیا کہتے ہیں, ریمنگ کو کیا کہتے ہیں, تھوڑا آسان اردو بتائیے. ہم معنی الفاظ نہیں, ہم معنی نہیں ہے. سیم. ریمنگ کا شاید ہم معنی نہیں ہوتا, معنی ایک ہی حرف سب میں آ رہا ہے, شاید یہ معنی ریمنگ کا. رائمنگ مطلب کہ اس کے اندر ایک وہ ہے رائمنگ, جیسے جیسے کہ ردیف اور قافیہ ہوتے ہیں نا اردو میں. ہاں 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 ہاں, سجا ہم۔ سجا ایک ہی حرف آ رہا ہے.
ہر آیت کا ہر آیت کی اینڈنگ جی جی ایک ہی حرف پر پڑے ربی صرفاتی جی جی اور کیونکہ یہ شاعری انداز میں ہے تو اس لیے لکھا ہوا ہے اس طرح میں. ہاں جو ادب میں اس کو سجا کیونکہ کہتے اس ہیں. زمانے یہاں میں مفسرین اس کے لیے فواصل آیا کی تعبیر استعمال کرتے ہیں. قرآن میں اس کے لیے کیا تعبیر استعمال ہے؟ فواصل الآیا یا رؤوس الآیا. کیونکہ اس یعنی زمانے میں شعراء تھے نا تو ان کو چیلنج کیا گیا اللہ ہاں سبحانہ ہاں تعالیٰ نے. شاعروں کا جو کلام تھا اس سے کہیں اعلیٰ اللہ کا کلام، اعلیٰ ہے. رب کا کلام اس سے کہیں اعلیٰ ہے. وما هو بقول شاعر. ہاں جی وما هو بقول شاعر، لیکن شاعر سے اعلیٰ. شاعر کا کلام میں ہاں جس جو لطافت ہے، جو نزاکت ہے، جو باریکی ہے، جو حسن ترتیب ہے، جی جو تنظیم ہے، اس سے کہیں اعلیٰ، اس سے کہیں اعلیٰ ترتیب رب کے کلام میں. جی جی اس نقطوں کو بھی بتانا ضروری ہے، ورنہ لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ ادب کے لیے ہم شعر کو پڑھیں گے، قرآن کو نہیں. قرآن سب سے اعلیٰ ادب ہے. جب آپ کہتے ہیں قرآن جی جی شاعر نہیں ہے تو وہاں تھوڑا دو جملہ یہ بھی جوڑیے کہ شاعروں کے کلام میں جو لطافت ہے، جو نزاکت ہے، جو باریکی ہے، جو ادب ہے، جو بلاغہ ہے، اس سے کہیں اعلیٰ جی بلاغہ، اس سے کہیں اعلیٰ ادب رب کے کلام میں. رب کے کلام. اسی لیے اللہ ان سبحانہ فی تعالیٰ کا فأتوا بسورۃ بمثلی، ایک سورت بھی لے آؤ، چیلنج کیا نا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے. ہاں ہاں یہ آیت مکمل کر لیتے ہیں تو یہ موضوع مکمل ہو جائے گا. ان فی ذالک لعبرۃ لمن یخشی. کیا مفہوم ہے اس آیت کا؟ ان فی ان فی ذالک، بے ذالک شک اس میں بے شک لعبرتن، البتہ عبرت ہے، لمن اس کے اللہ لیے جو یخشا، جو ڈرتا ہے علم کے ساتھ. ہاں ہاں بے شک اس واقعے میں جو موسیٰ اور فرعون کا واقعہ ہے، اس میں نصیحت ہے ڈرنے والوں کے لیے جو اللہ سے ڈرتے ہیں. جی یہ آیت میں کوئی مشکل لفظ نہیں. یکشا تھا اس سے پہلے یکشا پر آیت نمبر 19 میں وَأَهْدِيَكَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَتَخْشَىٰ میں بتایا گیا کہ یکشا اور خوف میں کیا فرق ہے. علم خشیت میں خوف زیادہ ہوتا ہے، علم ہوتی ہے، اور تعظیم محبت یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں جو خوف میں نہیں ہوتا ہوں. ٹھیک ہے. اور ایک چیز باقی رہے گی جو انشاءاللہ اگلے درس میں اس پر گفتگو کرتے ہیں، یاد دلائیے گا یہاں پر. اس کے بعد پھر آگے بڑھیں گے. اور یہ موسیٰ علیہ السلام سے متعلق موضوع مکمل ہوا، وہ ہے انا کا اسم اور انا کی خبر. انا کا اسم یہاں پر اور انا کی خبر. اور یہاں پر یہ جو لام ہے، اسلام کا نام، لام مزاحلقہ، یہ پہلی مرتبہ آ رہا ہے، اس لیے اس کی تھوڑی شرح کریں گے. انا کا اسم، انا کی خبر، اور اسلام کو لام مزاحلقہ، یہ لکھ لیجئے تاکہ یاد دلائے گا. کیونکہ موضوع مکمل ہو گیا تو سکتا ہے ذہن سے بات نکل جائے، تو نوٹ بک میں لکھ لیجئے. یہ یہاں سے آیت مکمل ہو گئی، لیکن انا کے اسم، انا کی خبر اور لعبرتن کے لام کو لام مزاحلقہ کہتے ہیں. اس پر گفتگو کریں گے انشاءاللہ اگلے درس میں. سوال کسی کا سوال کر سکتے ہیں.